बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसलुन अलमुज़मिरात, ये फसल है मुज़मिरात के बारे में। इसमें गैर मुतमक्किन, इसकी टोटल 8 अक़साम है और उन 8 अक़साम में से पहली किस्म है मुज़मिरात। मुज़मिरात ये मुज़मर की जमा है और मुज़मर बोलते हैं ज़मीर को, और ज़मीर कहते हैं कि जो मुतकल्लिम पर दलालत करे या मुखातब पर दलालत करे या ऐसे गायब पर दलालत करे जिसका जिक्र माक़बल में हो चुका हो, चाहे उसका जिक्र माक़बल में लफ्ज़न हो चुका हो या उसका जिक्र माक़बल में मानन हो चुका हो या फिर उसका जिक्र माक़बल में हुक्मन हो चुका हो। अब मिसाल इसकी कि लफ्ज़ों में माक़बल के अंदर उसका जिक्र हो चुका हो, जैसे आप कहते हैं जाअनी ज़ैदुन, मेरे पास जैद आया। अब आपने जैद का जिक्र लफ्ज़ों में कर दिया, आगे इसके लिए आप ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास जैद आया व अकल ताम, और उसने खाना खाया। अब उसने, ये जो उस है ये ज़मीर है जो कि पीछे जैद की तरफ लौट रही है और जैद का तज़किरा माक़बल में आप लफ्ज़ों के अंदर कर चुके हैं। या फिर वो ज़मीर दलालत करती है ऐसी चीज़ पर जिसका तज़किरा माक़बल में होता तो है लेकिन माने के अंदर होता है, लफ्ज़ों में नहीं होता। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इअदिलू, कि तुम इंसाफ करो, इअदिलू तुम इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, नीचे हाशिए के अंदर दी हुई है मिसालें। इअदिलू तुम इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, वो तक़वे के ज़्यादा करीब है। अब यहाँ हुआ ज़मीर लौट रही है अदल की तरफ। अब देखें पीछे आपको अदल का लफ्ज़ कहीं भी आयत में नज़र नहीं आ रहा, लफ्ज़ों में तो मौजूद नहीं है अदल का लफ्ज़, लेकिन माने के अंदर मौजूद है, क्योंकि इअदिलू के माने में अदल का लफ्ज़ मौजूद है। नंबर 3, ज़मीर लौटेगी ऐसी चीज़ की तरफ जिसका तज़किरा माक़बल में होगा लेकिन हुक्मन होगा, लफ्ज़ों में भी नहीं होगा, माने में भी नहीं होगा, हुक्मन होगा। जैसे इस आयत के अंदर देखें, वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, मैयत के वालिदैन के लिए माले विरासत में से छठा हिस्सा होगा। मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए माले विरासत में से छठा हिस्सा होगा। अब ये ही ज़मीर लौट रही है मैयत की तरफ। मैयत का तज़किरा इस रुकू में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगा, लफ्ज़ों में भी नहीं आएगा, माने में भी नहीं आएगा, लेकिन हुक्मन यहाँ मैयत का तज़किरा मौजूद है। वो किस तरह कि विरासत की बात चल रही है, और विरासत किसकी होती है? मैयत की होती है। तो खुलासा ये निकला कि ज़मीर वो होती है जो मुतकल्लिम पर दलालत करे या मुखातिब पर दलालत करे या फिर वो दलालत करे जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी अच्छा, सही माइक है। म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं चला कहाँ से म्यूट हुआ है। ये माइक कहाँ से म्यूट हुआ था? ए दिलो हुआ करबुली तकवा, ये हुआ ज़मीर की तरफ लौट रहा हाँ, यहाँ तक तकवा, इसमें हुआ ज़मीर लौट रही है आदल की तरफ, और आदल का जिक्र माक़बल में माने के एतबार से मौजूद है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है। अच्छा, इसी तरह बसाओं का ज़मीर लौटती है उसकी तरफ जिसका तज़किरा माक़बल में लफ्ज़ों के अंदर भी नहीं होता, माने के अंदर भी नहीं होता, लेकिन हुक्मन उसका तज़किरा मौजूद होता है। जैसे इस आयत में वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुस, के मैयत के वालिदैन में से हर एक के लिए माले विरासत का छठा हिस्सा है।
اب اس میں ابوئی میں ہی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے میت کی طرف، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ میت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور میت کا تذکرہ ماقبل میں لفظوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے، معنی کے اندر بھی موجود نہیں ہے، لیکن حکمن موجود ہے۔ وہ حکمن کیسے موجود ہے؟ وہ حکمن ایسے موجود ہے کہ یہاں پر بات چل رہی ہے وراثت کی، اور وراثت کس کی ہوتی ہے؟ میت کی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ضمیر کہتے ہیں جو متکلم پر دلالت کرے یا مخاطب پر دلالت کرے یا پھر ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا تذکرہ ماقبل میں ہو چکا ہو۔ البتہ تذکرہ عام ہے، چاہے لفظوں میں ہو، چاہے معنی میں ہو، یا پھر حکمن ہو۔ احسان بھی میں آپ کا مائک میوٹ کرتا ہوں، آپ دوبارہ فون کر دیتے، آپ کا شور آتا رہتا ہے۔ احسان بھائی اس کو بند کر آپ، مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہاں سے وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا جی پھر بنیادی طور پر ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل۔ پھر ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل یہ تو ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، اور ایسے مل کر آتی ہے کہ اگر اس کو آپ فعل سے جدا کر دیں تو فعل کا کلمہ پورا رہتا ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربا، اس میں الف ضمیر ہے، اگر الف ہٹا دیں تو فعل پورا باقی نہیں رہے گا۔ ضربتا، اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے تا زبر تا، اگر اس کو آپ ہٹا دیں تو فعل باقی نہیں رہتا، یعنی فعل کی شکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ضمیر مرفوع متصل، اور یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی اور ہمیشہ فاعل بنے گی۔ اور اس کے بعد ہے ضمیر منصوب متصل، یہ بھی ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو فعل سے الگ بھی کر دیں تو فعل کے شکل میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، فعل بگڑے گا نہیں۔ جیسے ضربہ، مثال کے طور پر، اب ضربہ میں ہو ضمیر منصوب متصل ہے، اس کو اگر آپ اس سے ہٹا بھی دیں تو ضربہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ضمیر منصوب متصل یہ فعل کے ساتھ بھی مل کر آتی ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی مل کر آتی ہے، جیسے انہو، انہما، انہم وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے ضمیر استاد جی آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ جی نہیں ابھی ٹھیک آ بتائیں۔ رہی ہے، آپ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آپ شاکر بھائی کا بس مسئلہ ہوگا۔ صحیح آ اچھا رہی ہے؟ دیکھیں نا، جب آواز کٹ رہی ہو نا تو سارے ساتھی یہ کوشش کیا کریں مجھے ٹوکنے سے پہلے اپنی جگہ تبدیل کر لیا کریں، اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر مجھے بتا دیا کریں۔ پہلے اپنی جگہ تبدیل کریں، نہیں ٹھیک ہو رہی پھر بتا دیں گے آواز کا مسئلہ ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل یہ بھی دو چیزوں کے ساتھ مل کر آئے گی، حروف جارہ کے ساتھ اور اس میں مضاف کے ساتھ، حروف جارہ کے ساتھ اور اس میں مضاف کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر منفصل یہ صرف دو ضمیریں ہیں بس، ایک ہے ضمیر مرفوع منفصل اور اس کی پورے 14 صیغے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ اچھا یہاں آپ کو یہ علیحدہ علیحدہ گردانے نہیں بتائیں گے، یہ گردانے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی آپ نے دوبارہ یاد کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ منصوب منفصل، اس کے بھی خاص صیغے ہیں 14، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، یہ اس کے مخصوص صیغے ہیں 14، ایایا اور ایانا، یہ 14 صیغے ہیں اس کے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ضمیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل۔ پھر متصل کی 3 قسمیں ہیں اور منفصل کی 2 قسمیں ہیں۔ متصل کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ مرفوع متصل، منصوب متصل اور مجرور متصل۔ مرفوع متصل ہمیشہ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی اور فاعل بنے گی ترکیب میں۔ منصوب متصل فعل کے ساتھ بھی مل کر آتی ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی مل کر آتی ہے۔ فعل کے ساتھ مل کر آئے گی تو مفعول بھی بنے گی،
حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر آئے گی تو حروف مشبہ بالفعل کا اسم بنے گی. اور مجرور متصل یہ بھی دو چیزوں کے ساتھ مل کر آتی ہے، حروف جارہ کے ساتھ اور اسم مضاف کے ساتھ. حروف جارہ کے ساتھ مل کر آئے گی تو مجرور بنے گی، اسم مضاف کے ساتھ مل کر آئے گی تو مضاف الیہ بنے گی. اور ضمیر منفصل یہ دو ضمیریں ہیں، ایک مرفوع منفصل جو کہ ترکیب میں اکثر مبتدا بنتی ہے، اور منصوب منفصل یہ ترکیب میں ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے. مرفوع منفصل کی گردان ہوا ہما ہم والی ہے، اور منصوب منفصل کی جو گردان ہے وہ ایاہو ایاہما ایاہم والی ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. المزمر اسم وضع ایسا اسم ہوتا ہے، ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جس کو وضع کیا جائے لیدل تاکہ وہ دلالت کریں علی متکلم متکلم پر، او مخاطب یا مخاطب پر، او غائب یا ایسے غائب پر تقدم ذکرہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو، لفظاً گزر چکا ہو، او معنن یا معنن گزر چکا ہو، او حکمن یا حکمن گزر چکا ہو. وہو علی قسمین اور اس کی دو قسمیں، متصل نمبر ایک متصل، وہو ما لا یستعمل وحدہ متصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو اکیلی استعمال نہیں ہوتی. اما مرفوع متصل ضمیر یا تو مرفوع ہوگی نحو جیسے ضربت سے لے کر ضربنا تک، او منصوب یا منصوب ہوگی نحو جیسے ضربنی سے لے کر ضربہن تک، اننی سے لے کر انہن تک، او مجرور یا پھر وہ مجرور ہوگی نحو جیسے غلامی اور لی سے لے کر غلامہن اور لہن تک. ومنفصل اور ضمیر کی دوسری قسم ہے منفصل، وہو ما یستعمل وحدہ یہ وہ ہوتی ہے جو اکیلی استعمال ہو سکتی ہے. اما مرفوع وہ یا تو مرفوع ہوگی نحو جیسے انا سے لے کر ہن تک، او منصوب یا منصوب ہوگی نحو جیسے ایا سے لے کر ایاہن تک. فذالک 60 ضمیرا پس یہ ٹوٹل 60 ضمیریں بن جائیں گی. یہ ٹوٹل کتنی ضمیریں بن جائیں گی؟ 60. اب یہ 60 کیسے بن رہی ہیں؟ یہ 60 ایسے بن رہی ہیں کہ ہر ضمیر کی 14 صیغے ہیں نا. وعلم اور آپ جان لیں ان المرفوع المتصل خاصتا یکون مستترا فی الماضی للغائب والغائبۃ کضرب ای ہوا وضربت ای ہی، وفی المضارع المتکلم مطلقا نحو اضرب ای انا ونضرب ای نحن وللمخاطب. اچھا یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نظر آنے کے اعتبار سے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے ضمیر کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر کی نظر آنے کے اعتبار سے اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ضمیر مستتر جو چھپ کر آتی ہے، اور ایک ہے ضمیر بارز جو ظاہر ہو کر آتی ہے. ضمیر مستتر ماضی کے دو صیغوں میں ہوتی ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. جیسے ضربا اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ضربت اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے. اور متکلم کے 5 صیغوں کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ ہو کر آتی ہے. واحد مذکر غائب جیسے یضرب، واحد مؤنث حاضر جیسے تضرب، اور واحد مذکر حاضر جیسے تضرب، واحد متکلم جیسے اضرب، اور جمع متکلم جیسے نضرب. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ماضی کے 2 صیغوں کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، اور مضارع کے 5 صیغوں کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اور مستتر ہوتی ہے. مضارع کے 5 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مؤنث غائب، واحد متکلم اور جمع متکلم. اور جو ضمیر بارز ہے ماضی کے 2 صیغوں کو چھوڑ کر، مضارع کے 5 صیغوں کو چھوڑ کر، باقی سب صیغوں کے اندر یہ ضمیر نظر آتی ہے، بارز ہوتی ہے. جیسے ماضی کی مثال ضربا میں الف ضمیر ہے، ضربو میں واو ضمیر ہے، ضربتا میں تا ضمیر ہے. مضارع کی مثال یضربانی میں الف ضمیر ہے، یضربون میں واو ضمیر ہے، تضربن میں نون زبر نا ضمیر ہے، یضربن میں نون زبر نا ضمیر ہے، تضربین میں یا اور نون ضمیر ہیں. تو باقی صیغوں میں یہ کیا آئے گی؟ نظر آئے گی. اب دیکھیں اس کو. وعلم اور آپ جان لیں ان المرفوع المتصل بے شک ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر یکون مستترن یہ چھپ کر آئے گی، فی الماضی ماضی کے اندر، للغائب والغائبۃ واحد مذکر غائب کے لیے اور واحدہ مؤنثہ غائبہ کے لیے. کا ضربہ جس طرح کے ضربہ ای ہوا اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، و ضربت اور ضربت ای ہیا اس کے اندر ہیا ضمیر ہے.
وفی المضارع اور مضارع میں المتکلم متکلم کے صیغے میں مطلقاً، یعنی متکلم کے صیغے میں تو یہ مطلقاً پوشیدہ آئے گی، یعنی ہمیشہ پوشیدہ، مطلقاً کا یہاں مطلب ہے ہمیشہ، ہمیشہ پوشیدہ ہو کر آئے گی اور وہی فاعل بنے گی۔ نحو جیسے اضرب ای انا، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، نضرب ای نحن، اس میں نحن ضمیر فاعل ہے، وللمخاطب اور مخاطب کے لیے جس طرح کہ تضرب ای انت، وللغائب والغائبۃ، واحد مذکر غائب کے لیے اور واحد مؤنث غائب کے لیے، یضرب جس طرح کہ یضرب اس میں ہوا ضمیر ہے اور تضرب اس میں ہی ضمیر ہے۔ وفی الصفۃ اعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقا ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل، بس یہ اگلی بات اور ہے، ولا يجوز سے اور بات ہے۔ وفی الصفۃ، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں کے اندر بھی یہ ضمیر مطلقاً جو ہے نظر آئے گی آپ کو، یہ ضمیر مطلقاً کیا آئے گی، نظر آئے گی، لیکن یہ نظر کون سے صیغوں میں آئے گی؟ تثنیہ اور جمع وغیرہ کے صیغوں میں آپ کو نظر آئے گی، باقی صیغوں میں نظر نہیں آتی۔ وفی صفتی، اور اس صفت کے صیغے میں یعنی اس میں فاعل اور مفعول وغیرہ کے صیغے میں مطلقاً، یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے لوجود قرینۃ دالۃ علی الضمیر وہی علامات التثنیۃ والجمع کالالف والواو، کہ جو اس میں فاعل اس میں مفعول کے اندر تثنیہ اور جمع کی علامات ہوتی ہیں، جیسے تثنیہ کی علامت الف ہے، جمع کی علامت واو ہے، وہی ضمیریں ان کے اندر استعمال ہو رہی تھی، وہی ضمیریں بھی ہوتی ہیں۔ ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر الاستعمال، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، آسان سا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اصل تو ضمیر کے اندر یہی ہے کہ ضمیر متصل کو استعمال کیا جائے، لیکن جب ضمیر متصل کو استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ضمیر منفصل کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے یہی ہے کہ متصل استعمال کریں، متصل استعمال نہ ہو رہی ہو، معنی ٹھیک نہ ہو رہا ہو متصل سے، تو پھر منفصل کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے، استعمال المنفصل ضمیر منفصل کو استعمال کرنا، الا عند تعذر المتصل، مگر یہ کہ جب متصل کو استعمال کرنا ضروری ہو جائے، الا عند تعذر المتصل، ضمیر متصل کو استعمال کرنا معذور ہو، ممکن نہ ہو، تعذر کا معنی کر لیں یہاں ممکن نہ ہو، کہ ایاک نعبد، جس طرح کہ ایاک نعبد، اب یہاں پر ہم کیوں نہیں ضمیر متصل استعمال کرتے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نعبد کا منصوب متصل استعمال ہوتی، لیکن منصوب متصل کی جگہ ایاک کا منصوب منفصل ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں کلام میں حصر چاہیے، کلام کے اندر تاکید چاہیے، حصر اور تاکید کے لیے پھر ہمیں ضمیر منفصل استعمال کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ نعبدو کا اس کا ترجمہ ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی کلام کے اندر حصر نہیں ہے۔ ایاک نعبد، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے۔ اب کلام کے اندر حصر کو پیدا کرنے کے لیے ممکن نہیں رہا متصل کو استعمال کرنا، اس لیے پھر کس کی طرف آ گئے؟ ہم منفصل کی طرف آ گئے۔ وما ضربک الا انا، نہیں مارا آپ کو مگر میں نے، وانا زید، اور میں زید ہوں۔ اب دیکھیں ان دونوں مثالوں کے اندر ما ضربک الا انا میں ہمیں تاکید چاہیے تھی، اور تاکید کے لیے ہمیں یہاں ضمیر مرفوع منفصل استعمال کرنی پڑی، نہیں تو یوں بھی ہو سکتا تھا نا کہ ضربتک، میں نے تجھے مارا، لیکن وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا، وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے ہی تجھے مارا ہے، تو اس نے پھر کلام کو تھوڑا تبدیل کیا، ما ضربک نہیں مارا آپ کو الا انا مگر میں نے، مطلب کہ کسی اور نے نہیں مارا بلکہ صرف میں نے ہی آپ کو مارا ہے، کلام کے اندر حصر پیدا ہو گیا ہے۔ وَأَنَا زَيْدٌ، یہاں پر بھی ضمیر مرفوع متصل استعمال نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں ضمیر کو استعمال کرنا ہے بغیر فعل کے، اور بغیر فعل کے ضمیر مرفوع منفصل پھر استعمال ہوتی ہے۔ وما انت الا قائما، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ انت ضمیر کو اگر ہم استعمال نہ کرتے اور اتنا ہی صرف کہہ دیتے کہ قمت، تو کھڑا ہوا، قمت تو کھڑا ہوا، تو پھر کلام کے اندر حصر پیدا نہ ہوتا، تو کلام کے اندر حصر پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا کلام کو تبدیل کرنا پڑا اور ضمیر متصل کی جگہ منفصل لانی پڑی۔ وما انت الا قائما، کہ نہیں ہے تو مگر کھڑا ہوا، مطلب تو ہی کھڑا ہوا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوا۔ وَعْلَمْ، چلیں وَعْلَمْ سے کل کے سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔
اللہ اکبر.